बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम गुस्ल के अहकाम के बारे में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। गुस्ल होता है जिस्म पर पानी बहाना, यानी कि नहाना। और गसला ये होता है किसी चीज़ को धोना। इग़तसला, उसने गुस्ल किया। गसला सौब, यानी कि कपड़ा धोना। और इसके अगर हम शरई तारीफ देखें तो नियत के साथ मुकम्मल बदन पर पानी बहाना, ये आपका गुस्ल कहलाता है। अब मौजिबात गुस्ल कौन कौन से, यानी वो कौन सी चीज़ें हैं जिनकी वजह से आपके ऊपर गुस्ल करना वाजिब हो जाता है। इसमें सबसे पहले है मनी का इखराज। इसमें तमाम फुक्हा का इत्तफाक है कि औरत को मस करने की वजह से, या इज़दवाजी ताल्लुकात कायम करने की वजह से, या एहतलाम, इन तीनों बातों की वजह से, किसी भी इन मतलब इनमें से कोई भी एक रीज़न हो और उसकी वजह से अगर इंसान की मनी खारिज हो जाए तो उसके ऊपर गुस्ल लाजिम हो जाता है। अब ये कि ये जो मनी का इखराज होता है, एक तो ये शहवत की वजह से होता है। ठीक है, यानी जब इंसान को कोई ऐसी फीलिंग्स आती हैं तो ये बहुत ज़ोरदार तरीके से ये मनी का इखराज होता है। तो इसमें तो मतलब फुक़हा में कोई भी इसमें इख्तलाफ नहीं है कि अगर शहवत की वजह से इसका इखराज होगा तो गुस्ल लाजमी हो जाता है। एक और ये बीमारी की वजह से भी हो सकता है। ठीक है, शहवत की वजह से तो जो एकदम से बहुत प्रेशर के साथ ये चीज़ रिलीज होती है। लेकिन बाज़ लोगों को बीमारी भी होती है जिसकी वजह से उनके अंदर से हर वक्त एक डिस्चार्ज होता रहता है। अब आया कि वो जो बीमारी की वजह से जो डिस्चार्ज होगा, जिसमें कोई प्रेशर भी नहीं होता, कोई जोर नहीं होता, बल्कि एक वो वैसे ही नॉर्मली उसको होता रहता है, तो क्या उसके ऊपर भी गुस्ल लाजिम है या नहीं, इसके बारे में जो है वो उल्मा में आपस में इख्तलाफ है। अगर शहवत की वजह से हो रहा है ना, प्रेशर की वजह से हो रहा है, उसमें कोई इख्तलाफ नहीं है, उसमें सबका इत्तफाक है कि अगर शहवत की वजह से होगा तो उसमें लाजमी गुस्ल करना है, गुस्ल वाजिब हो जाता है। लेकिन जब बीमारी की वजह से होगा तो फिर गुस्ल वाजिब है, यानी इसमें बेसिकली इख्तलाफ है। ठीक है, तो इसमें जो राजे कौल है वो यही है कि अगर इंसान को कोई ऐसी बीमारी लगी हुई है और बीमारी की वजह से उसके जिस्म से ये जो मनी है वो खारिज होती रहती है मुस्तकिल, उसमें कोई प्रेशर नहीं होता, वो कोई शहवत की वजह से नहीं है बल्कि किसी बीमारी की वजह से है, तो उस पे भी गुस्ल लाजिम नहीं होता। ठीक है, जो राजे कौल है उसके मुताबिक यही है कि उस पे गुस्ल लाजिम नहीं होता। और ये हनफिया का, मालिकिया का और हनाबला, इन तीनों का यानी जमहूर का यही कौल है। सिर्फ एक शाफे हैं जिनकी तरफ से ये होता है कि गुस्ल लाजिम है। ठीक है, और दोनों तरफ अपने अपने दलाइल मौजूद हैं, लेकिन राजे कौल को हम देख लेते हैं तो उसके मुताबिक गुस्ल वाजिब नहीं होता। और आप वैसे भी देखें कि दीन इस्लाम हमारा बहुत ज़्यादा आसान है, किसी को भी मुश्किल में नहीं डालता। अगर किसी इंसान को ये बीमारी है और पूरा दिन उसके जिस्म से जो है ये रिलीज होती रहती है चीज़, तो फिर ऐसे में ज़ाहिर है अल्लाह ताला ने किसी को इतनी मुशक्क़त में नहीं डाला कि वो हर नमाज के लिए दोबारा से गुस्ल करे। ठीक है, तो इसके बाद जो इसी हवाले से एक दूसरा मसला है वो एहतलाम का है। एहतलाम के बारे में जैसे हम पहले भी बात कर चुके हैं कि एहतलाम में बेसिकली ये होता है कि इंसान सो रहा होता है और सोते में वो कोई ऐसा ख्वाब देखता है जिसमें वो अपने आप को शहवत की हालत में देखता है, और फिर उसके जिस्म से जो वो मनी का अखराज हो जाता है। अब अगर मनी खारिज होती है और उसके कपड़ों पे भी लग जाती है और वो अपने कपड़ों पे निशान देखता है, यानी पानी उसको नजर आता है अपने कपड़ों पे, तो उसके ऊपर गुस्ल वाजिब हो जाता है। इस पे सब उल्मा का इत्तफाक है कि अगर उसने पानी अपने कपड़ों पे देख लिया, मनी का जो खारिज हुआ था पानी, तो फिर तो उस पर गुस्ल लाजिम है। लेकिन अगर उसने कपड़ों पे कोई निशानात नहीं देखे, ठीक है, यानी कि वो सो रहा था, सोते में उसको फील हुआ, उसने कोई ख्वाब देखा और ख्वाब में उसको एकदम से फील हुआ कि जैसे उसके बॉडी से कुछ रिलीज हुआ है, उसकी एकदम से आंख खुल जाती है। अब आंख खुलती है, आंख खुल के वो देखता है कि उसके कपड़ों पे कुछ भी नहीं है। अगर तो उसके कपड़ों पे पानी है, कुछ है खारिज हुआ है, तो फिर तो उस पर गुस्ल लाजिम है। लेकिन अगर उसके कपड़ों पे कुछ भी नहीं है, कोई उसको वेट नहीं नजर आ रहा, कोई ऐसी चीज नजर नहीं आ रही, तो उसमें फिर उल्मा का आपस में अख्तलाफ है कि उस पे गुस्ल लाजिम है या नहीं है। तो इसमें भी जो जमहूर उलमा की राय है वो यही है कि फिर उस पर गुस्ल करना लाजिम नहीं है, क्योंकि उसके बॉडी से कुछ रिलीज नहीं हुआ, तो इसलिए उस पर गुस्ल करना लाजिम नहीं है।
ٹھیک ہے، جب اس کو کوئی اپنے کپڑوں پہ ویٹ نظر نہیں آیا، ٹھیک ہے، ان دونوں چیزوں میں ڈفرنس آپ رکھیے گا۔ اگر تو کچھ نظر آ گیا کپڑوں پہ ویٹ، تو پھر تو لازمی سے غسل کرنا ہے، لیکن ویٹ نظر نہیں آیا، صرف خواب میں ایسی فیلنگ ہوئی کہ باڈی سے جیسے ہوتا ہے سم ٹائمس، ہمیں فیل ہو رہا ہوتا ہے خواب میں کہ کچھ ہمارا باڈی سے ریلیز ہوا ہے، لیکن جب ہم اٹھ کے دیکھتے ہیں تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا، تو اس میں پہ غسل لازم نہیں ہے پھر۔ اس کے بعد ہے میاں بیوی کے آپس کے جو پرسنل ریلیشنس ہوتے ہیں، ازدواجی تعلقات جو ہوتے ہیں، تو ان سے جو ہے وہ غسل ہے یا نہیں۔ تو اس میں یہ ہے کہ اگر تو ازدواجی تعلقات قائم ہو گئے اور دونوں کا انزال بھی ہو گیا، یعنی آپ کی باڈی سے ریلیز بھی ہو گیا، ٹھیک ہے، لیکوڈ ریلیز بھی ہو گیا، تو پھر تو غسل لازم ہے، اور اس پہ علماء میں اختلاف نہیں ہے۔ سب علماء اس بات پہ متفق ہیں کہ ازدواجی تعلقات قائم ہوئے، اس کے بعد ریلیز ہو گیا، ڈسچارج ہو گیا، تو ان اس کیس میں غسل واجب ہے۔ لیکن اگر ڈسچارج نہیں ہوا تو اس پہ غسل ہے کہ نہیں ہے، اس میں بیسیکلی علماء میں اختلاف پایا جاتا ہے، کیونکہ کچھ علماء یہ کہتے ہیں کہ اگر تو انزال ہو گیا یعنی کچھ ڈسچارج ہوا تو پھر غسل واجب ہے، ادروائز نہیں ہے۔ اور وہ اس میں دلیل کیا دیتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس میں انہوں نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ پانی پانی سے ہے، یعنی اگر تم پانی دیکھو تو پھر پانی سے طہارت حاصل کرو، تو وہ اس بات کی یہاں پہ دلیل دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن جو بعد میں حدیث آئی ہے اس کے مطابق یہی ہمیں ملتا ہے کہ اگر میاں بیوی کا تعلق صرف قائم بھی ہو گیا، ٹھیک ہے، اور میرے خیال سے الحمد للہ آپ سب لوگ اس بات کو سمجھ رہے ہوں گے کہ تعلق قائم ہونے سے یہاں پہ کیا مراد ہے، اگر ایک دفعہ انسرشن ہو گئی ہے تو اس کے بعد غسل واجب ہو جاتا ہے، چاہے انزال ہو یا نہ ہو، چاہے کسی صرف ایک کو ہو انزال اور دوسروں کو انزال نہ ہو، چاہے دونوں کو ہو چاہے دونوں کو انزال نہ ہو، بس ایک دفعہ اگر آپ نے تعلق قائم کر لیا، انسرشن ہو گئی، تو اس کے بعد پھر آپ کے اوپر غسل واجب ہو جاتا ہے۔ آئی ہوپ کہ اس میں کسی کو کوئی کنفیوژن نہیں ہوگی، میرے خیال سے یہ مسئلہ آپ میں سے کافی لوگوں کو کلیئر ہوگا۔ اچھا، یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں نا، یہ سارے ہم واجبات پڑھ رہے ہیں، یعنی کون سے ایسے مواقع ہیں جن پہ غسل واجب ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، یہ سارے ہم وہ مواقع پڑھ رہے ہیں۔ تو اس کے بعد یہ کہ عورت کے حیض کے اختتام پر، ٹھیک ہے، عورت کو جو پیریڈز آتے ہیں اور جب اس کی پیریڈز کی مدت ختم ہو جاتی ہے، اس کو بلیڈنگ ہونا بند ہو جاتی ہے، تو بھی اس کے اوپر جو غسل ہے وہ فرض ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ متفق علیہ مسئلہ ہے، اس میں آپس میں کسی میں کوئی اختلاف نہیں پایا جاتا، بلکہ سب علماء اس بات میں متفق ہیں کہ عورت کے حیض سے پاک ہونے کے بعد اس پہ غسل واجب ہوتا ہے۔ اسی طرح سے نفاس کی بھی بات ہے، جیسے کہ ہم نے پہلے بھی بات کی تھی کہ جب کسی عورت کے یہاں کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو بچہ پیدا ہونے کے بعد بھی اس عورت کو بلیڈنگ ہوتی رہتی ہے، اور وہ نفاس کا خون کہلاتا ہے، اور نفاس کے لیے بھی یہی ہے کہ اس کی بھی وہی بالکل سیم کنڈیشنز ہیں جیسے کہ حیض کی ہیں، یعنی ان دنوں اس کے لیے نماز معاف ہوتی ہے، اس کنڈیشن میں وہ روزے نہیں رکھ سکتی، لیکن بعد میں وہ اپنے روزوں کی قضا دے گی، ٹھیک ہے، نماز تو دیکھیں معاف ہے، نماز کی آپ کو قضا نہیں دینی جو ان دنوں میں نماز اللہ نے معاف کی ہے، لیکن اگر آپ کو روزہ اس کنڈیشن میں چھوٹ جاتا ہے تو اس روزے کی قضا بعد میں ہے۔ اور اس عورت کی جب بلیڈنگ ختم ہو جائے گی تو اس کے بعد بھی اس کو اس سے پاکی حاصل کرنے کے لیے غسل کرنا ضروری ہے۔ اس کے بعد ہے قبول اسلام کا، کہ اگر کوئی کافر تھا، اس نے اسلام قبول کیا، تو کیا اس کے لیے بھی غسل کرنا ضروری ہے یا نہیں؟ اس کے بارے میں علماء میں آپس میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ راجح قول کے مطابق جب کوئی کافر مسلمان ہوتا ہے تو اس کے لیے غسل کرنا واجب ہے، لازم ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ایک کفر کی ایک گندی حالت میں وہ تھا، شرک کی حالت میں تھا، کفر کی حالت میں تھا، اب وہ ایک پاکی کی حالت کی طرف آ رہا ہے، تو اسی لیے جو ہے وہ اس کو غسل کرنا چاہیے۔ پھر ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے بھی ایسی بہت سی مثالیں ملتی ہیں جس میں آپ نے ایسے لوگوں کو جو کافر تھے اور بعد میں مسلمان ہوئے تھے، آپ نے ان کو غسل کرنے کا حکم دیا تھا۔ اور بھی اقوال موجود ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں، واجب نہیں ہے بلکہ مستحب ہے۔ اچھا، یہ کیوں کہتے ہیں جو لوگ کہتے ہیں کہ مستحب ہے؟ کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ الگ ہر ایک کو حکم نہیں دیا تھا۔ اچھا، اس کا جواب یہ ہے کیونکہ اس وقت
بہت سے کافر مسلمان ہو رہے تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شروع شروع میں سب کو حکم دیا کہ اب وہ غسل کریں، اور بعد میں جیسے کسی کو بولا کسی کو نہیں بولا، کیونکہ یہ مسئلہ اتنا معروف ہو چکا تھا کہ ہر ایک کو یہ بات پتہ تھی کہ جب بھی کوئی کافر مسلمان ہوگا تو اس کو لازمی غسل کرنا ہے، تو آپ نے اس لیے الگ الگ ہر ایک کو حکم نہیں دیا۔ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ واجب نہیں ہے، وہ اسی بات کو دلیل بناتے ہیں کیونکہ آپ نے ہر ایک کو حکم نہیں دیا، اس وجہ سے جو ہے وہ واجب نہیں ہے بلکہ مستحب ہے۔ لیکن دیکھیں، جیسے کہ کلاس میں بھی کوئی بات ہوتی ہے، اگر 40 بچے کلاس میں موجود ہیں تو ایک ٹیچر اگر کوئی بات کہتی ہے تو وہ ہر بچے کو الگ الگ بعض دفعہ نہیں کہتی، بلکہ دو چار بچوں کا نام لے لیتی ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ وہی بات ہر ایک کے اوپر ویلڈ ہو رہی ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ بھی آپ اس مسئلے کا یہی حل ہے، یہاں پہ یہ بھی یہی سمجھ لیں کہ یہی بات ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو تو باقاعدہ نام لے کے حکم دیا تھا، اور باقی لوگوں کے لیے وہ چیز ایک انڈرسٹوڈ بات تھی، یعنی وہ معروف ہو چکا تھا کہ اب جو بھی کافر مسلمان ہوگا وہ غسل کرے گا۔ اس کے بعد ہے میت کو غسل دینا۔ تو کیا جو میت ہے، جو ایک انسان مر جاتا ہے، اس کو غسل دینا فرض ہے یا نہیں؟ اس کے بارے میں بھی دو اقوال موجود ہیں، اور جمہور کی جو رائے ہے اور جو راجح رائے ہے اس کے مطابق مسلمانوں پر فرض ہے کہ جب بھی کوئی انسان فوت ہو جائے، کوئی میت ہو، تو اس کو غسل دیا جائے، یعنی واجب ہے، یہ فرض ہے، ہر میت کو غسل دینا واجب ہے، مسلمان میت کو غسل دینا واجب ہے۔ جبکہ امام مالک یہ کہتے ہیں کہ واجب نہیں ہے بلکہ سنت ہے۔ اور وہ اس کی دلیل کیا دیتے ہیں؟ جو امام مالک کہتے ہیں کہ میت کو غسل دینا سنت ہے، وہ اس کی یہ دلیل دیتے ہیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بیٹی کا انتقال ہوا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ جو عورتیں موجود تھیں، آپ نے ان سے کیا فرمایا تھا کہ تم ان کو 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ جو ہے وہ غسل دو، بیری کے پتوں سے 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ ان کو غسل دو۔ تو امام مالک یہ کہتے ہیں، اور چاہو تو اس سے زیادہ مطلب بھی دے سکتے ہو۔ تو امام مالک اسی بات کو دلیل بناتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ وہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آپشن دیا تھا کہ تم ان کو غسل دو یا نہیں دو، لیکن اس کا جواب یہ ہے کہ آپ نے ان کو اس بات میں آپشن نہیں دیا تھا کہ غسل دو یا نہیں دو، بلکہ ان کو تعداد کے بارے میں ان کو آپشن دیا تھا کہ آپ چاہیں تو 3 دفعہ ان کو غسل دے دیں، چاہے تو 5 دفعہ دے دیں، یا چاہے تو ضرورت ہے اگر تو اس سے زیادہ بھی آپ غسل دے سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی تعداد میں آپ نے ان کو اختیار دیا تھا، غسل دینے یا دینے نہ دینے میں ان کو آپشن نہیں دیا تھا۔ تو کوئی بھی انسان جب مر جاتا ہے تو اس کو غسل دینا فرض ہے، واجب ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ جو آپ کے اوپر غسل واجب ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، ایک تو نارمل غسل ہوتا ہے جو کہ آپ ویسے ہی لے رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، لائک آپ کو اپنے پاس آپ سویٹ ہو گئے، آپ کو پسینے کی اسمیل آئی تو آپ نے اس کے لیے جا کے غسل لے لیا، ٹھیک ہے، وہ ایک واجب غسل نہیں ہے، وہ تو آپ کی اپنی مرضی ہے۔ اسی طرح سے کسی کو گرمی لگی، اسے غسل لے لیا، ٹھیک ہے، وہ سب ایک الگ بات ہے۔ یہاں پہ جو ہم بات کر رہے ہیں یہ واجب غسل کی بات کر رہے ہیں۔ تو واجب غسل کی کیفیت بھی کیسی ہوتی ہے نا، یعنی کس طریقے سے وہ غسل کیا جاتا ہے، کون سی ایسا غسل ہے کہ جب انسان وہ کرے گا تو وہ اس کو کفایت کر جائے گا، کیا طریقہ ہے ایسے غسل کا؟ سب سے پہلی بات یہ کہ نیت ہے کہ نہیں ہے۔ تو دیکھیں، نیت کرنا ضروری ہے، نیت کے کوئی الفاظ نہیں ہے، لیکن جب انسان غسل کرنے کے لیے جائے تو اس کی نیت ہو کہ میں اس وقت جو ہے، جو بھی مجھے چیز لاحق ہوئی، لائک سب لیٹ سپوز حیض ہوا یا نفاس ہوا یا جنابت ہو گئی، کچھ بھی ہو گئی، میں اس کی وجہ سے غسل کرنے کے لیے جا رہی ہوں، ٹھیک ہے، یعنی آپ کی نیت ہونی چاہیے کہ اس وقت آپ پاکی کے لیے جا رہے ہیں، کوئی الفاظ نہیں ہے لیکن آپ کی نیت ہونی چاہیے۔ اچھا، نیت کیوں ضروری ہے؟ یعنی اگر نیت نہ ہو، اس کے بارے میں آپ چھوٹی سی ایک مثال لے لیں کہ لیٹ سپوز کہ کوئی آدمی تھا، اس کو جنابت لاحق ہوئی ہوئی تھی، ٹھیک ہے، اور وہ کسی دریا کے پاس سے گزر رہا تھا یا کسی سوئمنگ پول کے پاس سے گزر رہا تھا، کچھ بھی تھا، اور وہ بلا ارادہ اتفاقاً وہاں پہ گر گیا، ٹھیک ہے، وہ دریا کے اندر گر گیا یا سوئمنگ پول کے اندر گر گیا۔ اب دیکھا جائے تو اس کا پورا باڈی اس کی گیلی ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، سر سے لے کے پاؤں تک اس کے پورے باڈی پہ پانی تو آ چکا ہے، تو کیا آپ اس کو غسل کا نام دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے؟ تو اس کو آپ غسل نہیں کہہ سکتے، کیوں؟ کیونکہ اس کی کوئی نیت نہیں تھی، ٹھیک ہے، اس کا ارادہ نہیں تھا، وہ تو بلا ارادہ اتفاق سے وہاں پہ گر گیا،
ٹھیک ہے، تو اس لیے واجب غسل کے لیے آپ کی نیت ہونا ضروری ہے کہ میں اس وقت اس گندگی سے طہارت حاصل کرنے کے لیے غسل کرنے جا رہی ہوں۔ پھر اس کے بعد اس کی کیفیت کیا ہونی چاہیے کہ آپ کے پورے بدن کو گیلا بھی ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، جہاں جہاں پہ بھی واجب غسل کی بات ہوئی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کریں تو اس میں آپ نے پورے بدن کو گیلا کیا تھا۔ پھر جو ہم نے پہلے ہی بات کی تھی کہ کلی اور ناک میں پانی ڈالنا، اس کے بارے میں مختلف جو ہے اقوال علماء کے موجود ہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن جو راجح قول ہے اس کے مطابق ایسے غسل میں، یعنی جو آپ کی جو طہارت والا غسل ہے، ٹھیک ہے، جو طہارت کبریٰ آپ کر رہے ہیں، طہارت صغریٰ آپ وضو کو کہتے ہیں، طہارت کبریٰ آپ کا جو غسل ہے واجب غسل وہ ہے۔ تو جب آپ واجب غسل کر رہے ہیں تو ایسے غسل میں آپ کے لیے جو ہے وہ کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا واجب ہے۔ اس کی ہم پوری کیفیت بھی دیکھ لیتے ہیں کہ جب ہم ایسا وضو کرتے ہیں تو مسنون کیا طریقہ ہے، کس طریقے سے جو ہے وہ ہمیں وضو کرنا چاہیے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ ہو جائے۔ اس میں سب سے پہلے کیا آ جائے گی آپ کی نیت، یعنی طہارت کبریٰ کی آپ نیت کریں گے کہ میں اس گندگی سے طہارت حاصل کرنے کے لیے یہ غسل کرتی ہوں۔ پھر اس کے بعد آپ پانی لے کے استنجا کریں گے۔ ٹھیک ہے، یعنی آپ کے باڈی پہ جو گندگی لگی ہوئی ہے سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس گندگی کو صاف کر لیا کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، اس وقت آپ کے پاس سوپ بھی موجود ہے تو آپ سوپ بھی یوز کرتے ہوئے پھر اپنے آپ کو کلین کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد جب آپ نے استنجا کر لیا یعنی اپنا اس باڈی پارٹ کو صاف کر لیا تو ہم اس کے بعد صابن یا مٹی کے ذریعے سے اپنے ہاتھوں کو 3 دفعہ دھوئیں گے۔ ٹھیک ہے، آج آپ کے پاس صابن کا آپشن موجود ہے تو آپ ایزیلی صابن یعنی سوپ جو موجود ہوتا ہے سوپ کے ذریعے سے اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں کو آپ 3 مرتبہ دھوئیں گے۔ ٹھیک ہے، یہ ہاتھ آپ کے صرف آگے تک مطلب رسٹ تک آپ دھو لیں گے 3 دفعہ۔ اس کے بعد کیا ہے کہ آپ کلی کریں گے 3 مرتبہ، اور پھر 3 مرتبہ ہی اپنی نوز کو کلین کریں گے۔ اس کے بعد آپ 3 مرتبہ دونوں ہاتھوں میں پانی لے کر اپنے منہ کو دھوئیں گے، اور اسی طرح سے پھر آپ رائٹ ہینڈ کو دھوئیں گے ایلبو تک، اور پھر آپ اپنے لیفٹ ہینڈ کو دھوئیں گے ایلبو تک۔ اس کے بعد آپ 3 چلو پانی لیں گے اور سر پر باری باری 3 دفعہ ڈال دیں گے۔ اور اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے وہ ہم وہ بتا رہے ہیں، مشہور طریقہ کہ آپ کیا کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد آپ اپنے رائٹ سائڈ سے جو ہے وہ، یعنی اس وقت آپ نے یہاں پہ پاؤں نہیں دھوتے تھے بلکہ آپ اپنے نہانے کے لیے آپ چلے جاتے تھے، اور دائیں جانے سے آپ اسٹارٹ کرتے تھے اور اپنے جسم پر 1 دفعہ یا 3 دفعہ یا 5 دفعہ جو ہے وہ پانی بہاتے تھے۔ سب سے پہلے رائٹ سائڈ پہ اور پھر اسی طرح سے لیفٹ سائڈ پہ آپ کرتے تھے، یعنی 1 دفعہ آپ نے رائٹ سائڈ پہ کر لیا پھر 1 دفعہ لیفٹ پہ بھی اس طرح سے کرتے تھے۔ اور اپنے ناف کے اندر بھی، یعنی یہ شیورٹی آپ کو ہونی چاہیے کہ آپ کا باڈی پارٹ کوئی بھی سوکھا نہ رہ جائے، تو ناف کے اندر بھی آپ اچھی طرح سے تر کیا کرتے تھے۔ اور جب آپ پورا غسل اچھے سے کر لیا کرتے تھے تو پھر وہاں سے ہٹنے کے بعد آپ اپنے پاؤں کو 3 مرتبہ اپنے ٹخنوں تک دھو لیا کرتے تھے۔ کیونکہ جس جگہ پہ آپ کھڑے ہو کے نہا رہے تھے وہاں پہ آپ یہ ڈاؤٹ ہو سکتا ہے کہ اس جگہ پہ جو پانی نیچے گر رہا تھا ہو سکتا ہے اس میں ناپاکی ہو اور آپ کے پاؤں اس میں گندے ہو گئے ہوں، تو اسی لیے آپ وہاں سے ہٹ کے پھر اپنے پاؤں کو دھو لیا کرتے تھے۔ اور جب اس طرح کا انسان غسل کر لے گا تو اس کا وضو بھی مکمل ہوگا، یعنی اس ایسے غسل کے بعد وہ سارے کام کر سکتا ہے جو وضو کے بعد وہ کر سکتا ہے، یعنی کہ نماز پڑھنا، قرآن پڑھنا جو ہے وہ اس طرح سے وہ سارے کام وہ کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، مریم آپ نے ہینڈ ریز کیا ہوا تھا، آپ کو کوئی سوال ہے تو آپ، یا کسی کا بھی کوئی سوال ہے تو آپ لوگ یہاں تک پوچھ سکتے ہیں ورنہ ہم آگے چلیں گے انشاءاللہ۔ یہ بال دھونا ضروری ہے؟ بال؟ جی، دیکھیں اس میں مختلف کنڈیشنز ہیں۔ اگر تو آپ غسل جنابت کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور اگر آپ کے بال بہت لمبے ہیں اور بہت اس طرح کے ٹائٹلی بندھے ہوئے ہیں کہ ان کو کھولنا مشکل ہے، جیسے کہ آپ دیکھیں کہ یوزولی جو افریقنز ہوتے ہیں یا جو بلیک ہوتے ہیں ان کے آپ نے بال دیکھے ہوں گے کہ ان کے بالوں میں نا جی بہت جی ساری میڑنیاں سے وہ باندھ رہے ہوتے ہیں بہت ساری، تو ان کے لیے جی بار بار وہ کھولنا مشکل ہوتے ہیں، تو ان کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی اجازت دی تھی کہ وہ اپنے پورے بال نہیں کھولیں بلکہ اپنے سر کے اوپر 3 دفعہ اچھے طریقے سے پانی ڈال لیں۔
ٹھیک ہے، لیکن اگر تو آپ کے بال چھوٹے ہیں اور ایزیلی آپ کھول سکتے ہیں، آپ کر سکتے ہیں، تو پھر بہتر یہی ہے کہ آپ اپنے بالوں کو بھی دھو لیں۔ لیکن یہ غسل جنابت کے لیے ہے، ٹھیک ہے؟ حیض کے غسل کے بعد تو بال کھولنا لازمی ہے، حیض اور نفاس، کیونکہ دیکھیں حیض آپ کو ہر وقت نہیں ہوتا، جنابت یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں انسان کو پتہ نہیں ہے، ہو سکتا ہے ڈیلی ہو جائے، دن میں 2 دفعہ بھی ہو جائے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس کے لیے آپ کو ایک بات کی آسانی دی گئی ہے کہ ظاہر ہے اگر ایک انسان اس طرح کے بال بناتا ہے مینڈیاں والے، تو اس کے لیے بہت مشکل ہے کہ بار بار کھولے بار بار بنائے، تو اس میں پھر ان کو اجازت دی گئی ہے کہ آپ پورے بال نہیں بھی کھولیں، صرف 3 دفعہ اپنے سر پہ پانی ڈال لیں۔ لیکن اگر آپ غسل حیض کر رہے ہیں یا غسل نفاس کر رہے ہیں تو پھر پورے بال کھولنا ضروری ہے۔ ہاں جی میم، میں یہ پوچھ رہی تھی غسل واجب کی کنڈیشن کیا ہے؟ بس یہ ہمیں دوبارہ سے رپیٹ کر دیں، کس کنڈیشن میں ہے؟ جی، غسل واجب کی یہ ہم نے جتنی بھی اوپر پڑھی ہے نا، کہ اگر تو منی خارج ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، اور منی خارج ہونے کے لیے ہم نے ڈفرینٹ ریزنس پڑھے تھے، کہ کسی کو احتلام کی وجہ سے ہو گئی، یا کسی نے ازدواجی تعلق قائم کیا تھا اس کی وجہ سے ہو گئی، یا کسی نے ازدواجی تعلق تو قائم نہیں کیا لیکن اتنا وہ کلوز ہو گیا تھا، ٹھیک ہے، بیوی کی طرف یا کسی بھی عورت کی طرف وہ اتنا وہ کلوز ہو گیا تھا کہ مطلب اس کے جسم سے منی خارج ہو گئی تھی شہوت کی وجہ سے، تو اس پہ اس جو غسل ہے وہ واجب ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اسی طرح سے ہم نے دیکھا کہ جنابت کے بعد بھی غسل واجب ہو جاتا ہے چاہے ڈسچارج ہو یا نہیں ہو۔ پھر ہم نے یہ دیکھا کہ حیض کے بعد بھی غسل واجب ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر ہم نے دیکھا کہ نفاس کے بعد بھی غسل واجب ہو جاتا ہے۔ تو یہ وہ ساری ہم نے اوپر کنڈیشنز پڑھی ہیں جن پہ غسل واجب ہو جاتا ہے، یعنی جب تک آپ ان باتوں کے بعد غسل نہیں کریں گے آپ پاک نہیں ہو سکیں گے۔ میم اس میں جیسے ابھی بیبی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو عموماً کہا جاتا ہے 40 days جو ہے یہ کنڈیشن رہتی ہے نا حیض جی جی، بیبی ہونے کے حیض بعد کی، جی۔ جی، بیبی ہونے کے بعد جی۔ لیکن اگر کچھ گرلز ہوتی ہیں جو جلدی پاک ہو جاتی ہیں اور وہ دیکھتی ہیں کہ 2 3 دن نہیں آئے انہیں، ٹھیک ہے، انہوں نے غسل کر لیا، لیکن جیسے ہی غسل کیا اور پھر سے وہ دوبارہ کنڈیشن شروع ہو گئی، تو کیا ہم اسے اسی کنڈیشن میں لیں گے یا اس کو حیض کاؤنٹ کریں گے؟ جی، اس میں یہ جو میکسیمم آپ کی ہے نا ڈیوریشن وہ 40 ڈیز ہے، ٹھیک ہے، منیمم کی کوئی قید نہیں ہے۔ منیمم آپ کو 1 ویک بھی ہو سکتا ہے، 10 دن بھی ہو سکتا ہے، 15 دن بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، منیمم کی کوئی قید نہیں ہے، لیکن جو میکسیمم ہے نفاس کی وہ 40 ڈیز ہے۔ اب 40 ڈیز کے اندر اگر تو کوئی عورت 20 دن کے بعد اس کو لگتا ہے کہ میں پاک ہو گئی ہوں، مجھے بلیڈنگ ختم ہو گئی ہے، تو وہ پھر طہارت حاصل کر سکتی ہے، ٹھیک ہے، وہ نہا کے اور پاک ہو جائے گی۔ اچھا، اگر اس کو 1 2 دن کے بعد پھر لگتا ہے کہ نہیں مجھے پھر سے بلیڈنگ اسٹارٹ ہو گئی ہے اور وہ 40 ڈیز کے اندر اندر ہی ہے، ٹھیک ہے، تو پھر تو آپ اس کو نفاس کے انڈر لے سکتے ہیں۔ یعنی 20 دن کے بعد اس کو 2 3 دن کے لیے بلیڈنگ رک گئی، وہ نہا لی، پاک ہو گئی، پاک ہونے کے بعد پھر اس کو بلیڈنگ اسٹارٹ ہو گئی، اور جو بلیڈنگ اسٹارٹ ہوئی وہ مزید 15 دن تک کے لیے ہوتی رہی، یعنی وہ 40 ڈیز کے اندر اندر ہے، تو پھر تو آپ اس کو نفاس کاؤنٹ کریں گے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر کوئی 40 ڈیز ہو گئے اس کو بلیڈنگ ہو رہی تھی، اس کے بعد وہ پاک ہو گئی اور اسے نہا لیا، اور نہانے کے 2 3 4 دن کے بعد اس کو لگا کہ نہیں مجھے پھر بلیڈنگ ہو رہی ہے، وہ 40 ڈیز سے اوپر آ چکی تھی، تو پھر وہ آپ کے جو بعد میں جو بلیڈنگ ہوگی وہ پھر آپ کی پیریڈس کاؤنٹ ہو جائیں گے پھر، ٹھیک ہے۔ تو ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ جو ہے نا یہ میکسیمم مدت ہے 40 ڈیز، بعض لوگ 20 دن کے بعد بھی ان کو بلیڈنگ ہونا بند ہو جاتی ہے اور وہ لوگ نہاتے نہیں ہیں، یعنی پاکی حاصل نہیں کرتے، وہ ویٹ کرتے رہتے ہیں 40 ڈیز کا، تو یہ ایک ہمارے یہاں غلط کانسیپٹ ہے۔ مطلب اس میں آپ کیا ہو رہا ہے کہ آپ اپنی نمازوں کو ضائع کر رہے ہیں، نماز روزہ جو بھی ہے نا، آپ خام خواہ میں اپنی ایک کنڈیشن کو ایک پاکی والی کنڈیشن سے ہٹ رہے ہیں، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اس میں ہر ایک کو اتنا شعور ضرور دیں، آپ لوگ خود بھی اپنے بچوں کو بھی اپنے جہاں جہاں آپ پہنچا سکتے ہیں اس بات کو، کہ جب بھی آپ کو بلیڈنگ ہونا بند ہو جاتی ہے، آپ اپنے آپ کو پاکی یا لائک آپ کو فیل ہو جاتا ہے کہ اب نہیں اور بلیڈنگ ہو رہی ہے، تو پھر آپ اسی ٹائم جو ہے وہ غسل کر کے پاکی حاصل کر سکتے ہیں، آپ کو میکسیمم ڈیوریشن تک ویٹ نہیں کرنا۔ جی میم، اسی طرح جب میری بیٹی ہوئی نا، وہ ماشاء اللہ 11 ایئر کی ہے، تو میں نے مجھے 20 days یا 25 اس طرح، اور رمضان تھا، تو میں نے اپنے سسرال میں آئی تھنک انہوں نے فرسٹ ٹائم اس طرح دیکھا کہ میں نے غسل کر کے اور پھر میں نے روزہ بھی رکھا اور نمازیں بھی پڑھی، تو انہوں نے الحمد کہا کہ ابھی تو آپ کا 1.25 مہینہ، ہمارے یہاں یہی بولا جاتا ہے نا الحمد للہ، للہ، جی کہ ابھی تو جی آپ کا کمپلیٹ نہیں ہوا اور بچی بھی چھوٹی ہے اور آپ فیڈ بھی کروا رہی ہو،
तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला खुद हमें वो ताकत दे देते हैं, हमारा ईमान बस मजबूत होना चाहिए इस चीज पे ना। बिल्कुल तो उन्होंने जब देखा, फिर मैंने उन्हें हाँ, इन चीजों से जरिए उन्हें बताया कि हम जब भी पाक हों तो हमें गुस्ल करके ये रोजे और नमाज अदा करनी चाहिए ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब मेरी फैमिली में माशाल्लाह माशाल्लाह काफी इस चीज को समझना शुरू कर दिया माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए आपके लिए सब सदके जारिया हो गया। तो ये एक औरत की तालीम बहुत अहम होती है, मर्द की भी ज़ाहिर है, वैसे तो सभी के लिए तालीम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन हमारे यहाँ इन चीज़ों पे फोकस नहीं किया जाता। हम जो बड़ों से एक बात सुनते चले आ रहे होते हैं कि भाई 1.25 महीना चल रहा है तो बस अब कुछ भी नहीं कर सकते ये। तो ये सब चीज़ें नहीं है। ठीक है, अल्लाह ने जहाँ तक जितना हमें ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए कि अल्लाह ताला ने हम पे कहाँ पे पाबंदी लगाई है, हमें कहाँ पे अल्लाह ताला ने इजाज़त दी है। और ये अल्हम्दुलिल्लाह आपको सारे इल्म से ही पता चला ना। आपने पढ़ा होगा डेफिनेटली, कहीं ना कहीं आपने कुछ जी जी। तहकीक की होगी इसकी, जब भी आपने इतना बड़ा कदम भी लिया होगा। और अल्हम्दुलिल्लाह आपके लिए वो सब सदके जारी हो गया कि आज कितने ही लोग आपकी वजह से माशाल्लाह अब एक सही चीज़ पर आ गए। तो अल्लाह ताला हम सबको सही इल्म हासिल करने की तौफीक दे। अल्लाह। आमीन आमीन। आमीन। मैम एक और बात शेयर करना चाहती हूँ। जी क्योंकि हमारे अभी गुस्ल का तरीका चल रहा है, तो काइंडली हम सब एज अ स्टूडेंट भी इसको लें और एज अ टीचर भी इस चीज को लें कि हम अपनी बच्चियों को, जो अभी आने वाली नस्ल है हमारी जो आ रही है, इनको ये सब बताते हुए शर्माए नहीं, मदर्स इनको बताएं। क्योंकि बिल्कुल। मैंने ऐसी ऐसी सुनी है ना बातें, तो मैं हैरान होती हूँ कि मदर क्यों नहीं बता रही ये चीजें कि किस तरह पाकी हासिल की जाती है। हम शादी पे भी देख लें, आप चलें, एक बच्ची जब यंग होती है तब तो बहनें मदर कुछ बता देती हैं, लेकिन शादी के मौके पे भी खुदारा जहाँ माँ इतना कुछ बना रही हैं, इतना कुछ उसे दे रही हैं, तो हम्म। दीन की ये तालीम तो उसे लाजमी दें। बिल्कुल बिल्कुल, ये बल्कि मैं समझती हूँ अगर बच्चियों को अगर मदर नहीं दे हम्म। सकती, जी मैम, अगर मदर नहीं दे सकती तो उनकी जो मैरिड कजन है या बहनें हैं जो बड़ी, जिनसे वो फ्रैंक है, तो उनसे ये उन्हें, और उन्हें सही इल्म भी हो, फिर ये भी जरूरी है। बिल्कुल तो पता ये है, उन्हें प्लीज प्लीज मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट है कि ये चीजें लाजमी बच्चियों को बताएं। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज आप ये देखें कि मतलब जो है ना ये और गलत काम करते हुए तो नहीं शर्माते। मतलब साथ बैठ के ड्रामे देख रहे होंगे, साथ बैठ के फिल्में देख रहे होंगे, साथ बैठ के मतलब बच्चियों ने दुपट्टे नहीं लिए होते या कुछ भी। मैं किसी पे कुछ वो नहीं करना चाह रही, मैं एक जनरल बात कर रही हूँ कि आप जो वैसी चीजें उनसे नहीं शर्माते, लेकिन जो दीन की बातें हैं वो बातें बताते हुए हम शर्मा रहे होते हैं। हालांकि आप ये देखें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कितनी खवातीन अपने मसाइल लेकर आती थी, बाकायदा अपने मतलब इंटरनल जो मसाइल होते थे वो भी आपसे पूछा करती थी। और आप ये देखें अगर वो नहीं पूछती तो आज हम तक इल्म कैसे पहुंचता। तो ये बहुत ज़रूरी है। स्पेशली जो माएँ हैं वो अपनी बच्चियों को तो ज़रूर बताएं, ज़रूर बताएं। और कोशिश करें जहाँ तक आप अपने बेटों को भी बता सकते हैं तो उनको भी ज़रूर बताएं। हाँ, अगर आपको एक गैप लगता है, ज़ाहिर है वहाँ पे चलो लड़कों को बताना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो आप अपने मियाँ को इतनी अवेयरनेस दें, इतना उनको सही इल्म दें कि फिर वो अपने आपके बच्चों तक सही बात पहुँचाएं। अव्वल तो देखिए दीन की बात बताने में और पूछने में शर्म महसूस नहीं करनी चाहिए। और शादी से पहले ये ज़रूर आप उनको गुस्ल जनाबत का तरीका बताएं। कितनी ही बच्चियां बच्चे ऐसे होते हैं जो बेचारे उनको पता ही नहीं होता, और वो मतलब नापाकी की हालत में ही रह रहे होते हैं। तो ये बहुत गलत है ये चीज़। जी बुशरा, आप कुछ कहना चाह रही हैं? जी मैम, मैंने भी इसी को ही आगे कंटिन्यू करना था कि यही सारे पॉइंट्स मेरे जहन में भी थे। जब जैसी मैंने लाइफ गुजारी थी उसके अंदर कोई मुझे किसी ने ना इतना गाइड नहीं किया था टीन एज के अंदर ना। जी हाँ जी, तो फिर वो मैंने फिर अपनी बेटियां, मेरी माशाल्लाह एक 14 की है और एक 11 की है, तो मैंने उनका फिर ये तरीका किया था कि बच्चियों को शुरू से ही मैंने नहाने का तरीका ही गुस्ल वाला बताया था। मैंने उनको कहा था कि बेटा मोमिन चाहे रोजाना भी नहाए ना तो वो इसी तरह ही कंप्लीट गुस्ल करता है, क्योंकि उसको नहीं पता होता कि हम पे कैसी नापाकी होती है और क्या होता है। तो बच्चियों को कॉन्सेप्ट ही मैंने ये दिया है कि जरूरी नहीं जैसे हम आज जो बताएं कि जनाबत का गुस्ल ऐसे और फलाना ऐसे, उससे हम्म। बेहतर है कि एक मोमिन के नहाने का तरीका होना ये चाहिए जो गुस्ल वाला होता है।
कि बच्चों को पता हो कि हमने कैसे अपने नाक की कच्ची हड्डी तक पानी पहुंचा के और अच्छी तरह वो करके तो फिर हमने नहाना शुरू करना है या फिर बाल्टी के पानी को खराब करना है। तो मेरा तो ये ख्याल है कि शुरू से ही बच्चों को कहना चाहिए कि मोमिन को नहीं पता होता कि उसकी लाइफ कैसे गुजर रही है। जैसे बच्चियां जब यंग हो जाती हैं उन्हें वाकई ही नहीं इसका पता होता कि हमने या बेटों को खास तौर पे बेचारों को नहीं पता होता। हम्म। बजाय वो हरकत बता भी नहीं सकते अपनी वालदा को या वालिद को कि मैंने गुस्सा लेना, तो उन्हें नहाने का ही तरीका 6-7 साल की उम्र से ऐसे बताएं कि बेटा आपने ऐसे ही नहाना है, मोमिन ऐसे ही नहाता है। और दूसरी वो जो बात थी ये 1.25 महीने वाली, वो हमारे भी ऐसे ही होता है कि खातून को घर के काम और बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो 20-25 दिन के बाद डाल दी जाती हैं। लेकिन अगर वो नमाज की तरफ आने की कोशिश करे या कुरान मजीद की तरफ आने की कोशिश करे, जैसे आजकल जैसा एरा चल रहा है ना मैम, उसके जी। अंदर नॉर्मली बच्चियां जो हैं वो 15 से 20 दिन में पाक हो जाती हैं, उसके बाद एक ड्रॉप भी नहीं उनका होता ना। तो हम्म। वो हो जाती हैं फारिग, बहुत 5-6-7-8-9 दिन आप इंतजार करें। तो फिर तब भी मेरा बेटा जब छोटा हुआ था तो तब भी मैंने, एक दो लोगों ने जब मेरे ऑब्जेक्शन की थी कि आप नमाजें ना शुरू करें या कुरान की तिलावत ना करें, तो वो मैंने कहा था कि देखिए काम तो मुझे 21वें दिन ही मेरे बच्चे स्कूल जाते थे, तो मुझे कहा कि गाड़ी तो अब तुम चला ही सकती हो तो बच्चे खुद छोड़ा लिया करो। जी। ठीक है ना। जी। हालांकि मेरे लिए बाहर जाना सेफ नहीं था एक बिल्कुल न्यू बॉर्न बेबी को छोड़ के। ऐसे ही है ना कि बिल्कुल। मॉर्निंग टाइम में या दोपहर को एक बिल्कुल हम्म। नौमलूद बच्चा घर में हेल्पर के पास छोड़ के जाना मेरे लिए सेफ नहीं था। हम्म। लेकिन वो तो मुझे कहा कि आप कर लें, जी पिक बिल्कुल एंड ड्रॉप बस। तो ड्राइव कर सकती हो, अब आप ठीक हो, नॉर्मल जी केस था, आप चलो बिल्कुल। बच्चे को छोड़ा। लेकिन अगर मैं नमाज की तरफ आना चाह रही, मुझे पर्सनली पता है कि हम्म। मैं बिल्कुल पाक हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरी नहीं होती ब्लीडिंग या जो भी प्रॉब्लम जी। मेरा नहीं होता, मैं पाक हो चुकी होती हूँ। तो बिल्कुल। जब मैंने उस चीज को लिंक करके समझाया ना मैम, जी। कि जब जी मैं वो काम कर सकती हूँ तो ये काम भी मेरा और अल्लाह का मामला है ना, बिल्कुल। किसी को बिल्कुल। तो मेरे पढ़ने या ना पढ़ने से कोई गुनाह सवाब नहीं होगा। तो फिर बिल्कुल। मैम इस तरह सबको बात समझ लग गई थी। और बच्चियों अल्हम्दुलिल्लाह। के लिए और बेटों के लिए तो आपका 7-8 साल का बच्चा हो तो आप नहाने का तरीका उसको सिखाओ ही, ये कि बेटा मोमिन ऐसे ही रोजाना नहाता है बस, चाहे बिल्कुल। कुछ हुआ है चाहे कुछ नहीं हुआ। बिल्कुल ये वो चीज़ें हैं जो हमें वाकई अवेयरनेस देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अपनी सोसाइटी में, अपने बच्चियों को शादी से पहले ये सब चीज़ें बताने की ज़रूरत है। क्योंकि पता है क्या होता है कि हम लोग दीन को बहुत ज़्यादा फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। लोग यही सोचते हैं कि अल्लाह ताला तो गफूर रहीम है, कोई बात नहीं, चलो माँ। आप ये याद है कि अल्लाह ताला कहार और जब्बार भी है। आप अगर एक गलत काम करते रहेंगे तो कब तक? मतलब आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। स्पेशली गुस्ल जनाबत का तरीका ज़रूर सबको आना चाहिए। अल्लाह ना करे कि हम या हमारी नस्लों में से कोई नापाकी की हालत में रह रहा हो, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। और इंशाल्लाह इसी तरह से कभी मौका मिला हो सकता है हमें ज़िंदगी में, आप तलाक के मामलात भी आप देखिएगा कि वो भी इतनी उनमें बारीकियां हैं कि बहुत से मामलात ऐसे भी देखे गए हैं कि जहाँ पे तलाक हो गई लेकिन उसके बावजूद मियाँ बीवी साथ रह रहे हैं, या तलाक नहीं हुई थी, उन्होंने सही तरीके से तलाक नहीं दी थी, और क्या हुआ, औरत ने दूसरी जगह शादी कर ली और वो साथ रह रहे हैं। मतलब इतना ज़्यादा आप देखें कि ये जिना के करीब ले जाने वाली चीज़ है। तो ये जो बारीकियां है ना, ये हम सबको अपनी, कम से कम अपने बच्चों को उनकी शादियों से पहले ना उनको ये सब चीज़ें ज़रूर बतानी चाहिए, गुस्ल जनाबत के बारे में, बाकी इज़दवाजी ताल्लुकात कायम करने के बारे में कि किस हद तक अल्लाह ने इजाज़त दिया आपको, किस हद तक आप कर सकते हैं। और उसके बाद फिर तलाक के मामलात, ये भी आपको ज़रूर अच्छे तरीके से सबको बताने चाहिए कि कौन कौन कंडीशंस हैं, किस में क्या आपको किस तरीके से उस पर करना है। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे इस चीज़ की, इंशाल्लाह आमीन। अच्छा, इसी तरह से जैसे कि अभी बात हो भी गई अल्हम्दुलिल्लाह के गुस्ल में जो वुजू की अहमियत, ठीक है, जब भी आप तहारत कुबरा कर रहे होंगे, स्पेशली जो ये वाला गुस्ल है जो तहारत के लिए आप कर रहे होते हैं, तो उसमें वुजू करना लाजमी है। ठीक है, वुजू करना लाजमी है। अगर आप वुजू नहीं करेंगे तो फिर आपका वुजू वहां पे मुकम्मल नहीं होगा। ठीक है, जैसे कि आज आप देखें बहुत सारे लोग क्या कहते हैं कि अभी नहा के आए हैं, भले वो नॉर्मल तरीके से नहा के आए हों, और वो क्या कहते हैं कि चलो अभी नहा के आए हैं तो नमाज पढ़ लेते हैं, जबकि उन्होंने वुजू नहीं किया होता। तो आप ये देखें कि वो जो कहा जाता है ना, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे गुस्ल जनाबत के बाद आपने कभी वुजू नहीं किया था, क्यों? क्योंकि आप जो है पूरा वुजू मुकम्मल पहले किया करते थे, इस वजह से आपने बाद में वुजू नहीं किया था।
اور ایون اگر آپ کو نہانے کے دوران لگتا ہے کہ آپ کا وضو ٹوٹ گیا کسی وجہ سے، یعنی آپ نے پہلے وضو کیا تھا لیکن نہانے کے دوران یا تو گیس لیک ہو گئی یا آپ کا باڈی پارٹ پہ آپ نے ٹچ کر لیا، اس کو واش کر لیا، کچھ بھی، اور آپ کو وضو ٹوٹ گیا، تو بھی آپ کو نہانے کے بعد پھر دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اچھا، اب تک جو ہم نے پڑھے تھے غسل وہ سارے واجبات تھے۔ بشرا، آپ مزید کچھ کہنا چاہتی ہیں؟ آپ کا ہینڈ ریز ہوا ہوا ہے، ادروائز آپ نیچے کر لیں اگر پہلے گئے تو۔ نہیں میم، وہ میں ڈاؤن کر لیتی ہوں۔ اوکے، جزاک اللہ خیر۔ ٹھیک ہے، تو یہ سارے تھے واجب غسل جو ہم نے پڑھے۔ اب یہ کہ مسنون غسل، ٹھیک ہے، وہ تو واجب تھے، ان میں کوئی چوائس نہیں آپ کے پاس، ان میں سے کوئی بھی کنڈیشن ہو گئی اب آپ کو لازمی غسل کرنا ہے۔ اب آپ کے پاس مسنون غسل ہے، یعنی وہ افعال یا وہ مواقع جب کہ غسل کرنا جو ہے وہ مسنون ہے، سنت ہے، مستحب ہے۔ جیسے کہ جمعے کے دن غسل کرنا، ٹھیک ہے، جمعے کے دن غسل کرنا ویسے مسنون ہے، لیکن اس شخص کے حق میں واجب ہے جس کے پاس سے اسمیل آ رہی ہو، جس کے، یعنی کہ جو بہت زیادہ بدبودار اور میل کچیل اس کے جسم پر ہو، تو ایسے شخص کے لیے جمعے کے دن غسل کرنا واجب ہے، اور باقی دوسرے لوگوں کے لیے وہ ایک مسنون عمل ہے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے سارے جمعے کے دن اگر آپ مسجد میں جا رہے ہیں، وہاں پہ فرشتے بھی موجود ہیں، اتنے سارے اور لوگ بھی موجود ہیں، اور آپ اپنی بدبو کی وجہ سے آپ دوسرے کو تکلیف دے رہے ہیں، تو یہ بھی چیز پسندیدہ نہیں ہے۔ اسی لیے ایسا شخص جس کو سویٹنگ ہو بہت زیادہ، یہ اسپیشلی آپ کو پتہ ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تھا تو اس میں جو لوگ تھے وہ بیچارے، ان کے پاس سارے کپڑے بہت زیادہ تو نہیں ہوا کرتے تھے، تو وہ موٹے موٹے کپڑے پہن کے گرمیوں میں کام کیا کرتے تھے، اور پھر انہی کپڑوں میں جو پسینے سے اور بدبو سے بھرے ہوئے ہوتے تھے انہیں میں وہ نماز پڑھنے آ جاتے تھے۔ تو آپ نے پھر خاص طور پر ان کو حکم دیا تھا کہ ایسے لوگ جن کے پاس سے بدبو آ رہی ہے ان کے لیے واجب ہے کہ وہ جمعے کے دن غسل کریں، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر آپ بالکل صاف ستھرے ہیں، کوئی ایسی چیز نہیں ہے تو واجب نہیں ہے، ٹھیک ہے، نارملی وہ مسنون ہی ہے، لیکن صرف ان کے لیے جن کے کپڑے بہت زیادہ گندے ہیں، جو بہت زیادہ اسمیلی لوگ ہیں، ان کے لیے پہ واجب ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے عیدوں کی بات ہے کہ دونوں جو عیدیں ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، ان پہ بھی جو غسل کرنا ہے وہ مستحب ہے، مسنون ہے۔ اگر کسی وجہ سے آپ غسل نہیں کر پاتے ہیں تو کوئی بات نہیں، وہ واجب نہیں ہے، لیکن مستحب ہے، مسنون ہے، پسندیدہ ہے۔ اب ایک بہت اہم مسئلہ ہے کہ جو آدمی کسی میت کو غسل دے، ٹھیک ہے، یہاں پہ بہت ایک اہم مسئلہ ہے کہ اگر آپ نے کسی میت کو غسل دیا، اس میت کو غسل دینے کے بعد کیا آپ کے لیے بھی غسل کرنا واجب ہے یا مسنون ہے، یا کوئی ایسی بات نہیں ہے؟ تو اس میں بھی مختلف اقوال موجود ہیں، لیکن راجح قول کے مطابق مسنون ہے، مستحب ہے، واجب نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بارے میں ہمیں پورا واقعہ بھی ملتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے کہ آ، حضرت عمر کا غالباً واقعہ تھا کہ ہم نے جو ہے اس طرح میں تو غسل دیا، تو ہم میں سے کچھ لوگوں نے اس کے بعد غسل کیا اور کچھ نے نہیں کیا۔ اگر تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے جب میت کو غسل دیا تھا تو آپ نے اس کا استنجا وغیرہ کیا، اور آپ کو لگتا ہے کہ اس کے گندگی کا پانی آپ کی باڈی پہ لگ گیا، آپ کے کپڑوں پہ لگ گیا، آپ کی باڈی پہ بھی لگ گیا، تو پھر اٹس بیٹر کہ آپ غسل کر لیں، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر آپ، کیونکہ اب آپ کو پتہ ہے غسل دینے کے لیے بھی چار پانچ لوگ موجود ہوتے ہیں، اور اگر آپ پیچھے پیچھے ہی تھے اور ایز سچ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے اب کوئی گندا پانی، کوئی پانی کی چھینٹیں، کچھ بھی آپ کی باڈی پر نہیں آیا، تو اس کے بعد اگر آپ غسل نہیں بھی کرتے تو کوئی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے، یعنی واجب نہیں ہے، مستحب ہے، مسنون ہے، لیکن واجب نہیں ہے کہ آپ غسل کریں۔ اگر آپ کے پاس آپشنس ہیں، آپ کر سکتے ہیں، تو بہت اچھی بات ہے، آپ سنت کو زندہ کریں، آپ ضرور وضو کریں، غسل کریں۔ لیکن بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس وہ کنڈیشنز نہیں ہوتی کہ آپ غسل کر سکیں، تو پھر آپ جو ہے وہ نہیں بھی کریں تو کوئی بات نہیں ہے۔ اس کے بعد ہے احرام کے لیے غسل کرنا، ٹھیک ہے، یعنی اب آپ نے عمرے کے لیے یا حج کے لیے جانا ہے تو آپ نے احرام باندھنا ہے، اپنے گھر سے آپ احرام باندھ رہے ہیں یا کہیں سے بھی اگر آپ احرام باندھ رہے ہیں تو کیا اس کے لیے غسل کرنا واجب ہے یا مسنون ہے؟ تو اس کے بارے میں جو راجح قول ہے وہ یہی ہے کہ احرام کے لیے غسل کرنا مسنون ہے، مستحب ہے، واجب نہیں ہے۔ اسی طرح سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جب آپ مکہ میں داخل ہونے لگتے تھے تب بھی جو ہے وہ آپ غسل کر لیا کرتے تھے،
ٹھیک ہے، تو یہ لیکن یہ صرف مسنون ہے، مستحب ہے، واجب نہیں ہے، ٹھیک ہے، اگر کوئی احرام بغیر غسل کے بھی پہن لیتا ہے تو اٹس اوکے، ٹھیک ہے، لیکن ظاہر پسندیدہ چیز یہی ہے کہ آپ پھر اس سے پہلے غسل کر لیں۔ اس کے بعد ہے حیض۔ حیض کے بارے میں الحمدللہ آپ سب کو ہی پتہ ہے کہ حیض ہوتا کیا ہے اور کیا اس کی کنڈیشنز ہوتی ہیں۔ بیسیکلی اس کے جو لغوی معنی ہوتے ہیں وہ یہ ہوتے ہیں کہ خون کا بہنا اور جاری ہونا، ٹھیک ہے، اور یہ اگر آپ اس کی ویسے ڈیفینیشن دیکھ لیں، اصطلاحی تعریف، تو وہ یہ ہے کہ فطری طور پر مخصوص ایام میں عورت کے مخصوص اعضاء سے خارج ہونے والا خون حیض کہلاتا ہے۔ اب حیض کی مدت کتنی ہے؟ اچھا، یعنی یہ کہ دیکھیں جیسے کہ آپ نے نارملی سنا ہوگا کہ حیض کی کم سے کم مدت 3 دن اور زیادہ سے زیادہ مدت 10 دن ہے، ٹھیک ہے، تو یہ بھی راجع کال نہیں ہے، بلکہ جو راجع کال ہے اس کے مطابق حیض کی کم سے کم مدت کوئی نہیں ہے۔ اگر کسی انسان کو صرف ایک دن کے لیے بلیڈنگ ہوتی ہے اور ایک دن کے بعد اس کو کوئی بلیڈنگ نہیں ہوتی، وہ بالکل کلین ہو جاتا ہے، تو بھی مطلب وہ حیض کا ایک دن تھا اس کا، یعنی کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ 3 دن کے بعد نہ آئے، اگر وہ ایک دن کے بعد پاک ہو جاتا ہے، ایک دن کے بعد اس کی روٹین میں یہی ہے کہ میں ہر مہینے ایک ہی دن اس کو حیض ہو رہا ہے، تو ایک دن کے بعد وہ پاک ہو سکتا ہے، یعنی کم سے کم کوئی ایسی لمٹ نہیں ہے کہ آپ کو اتنے دن انتظار کرنا پڑے گا۔ جب آپ نے فیل کیا کہ آپ کو بلیڈنگ بند ہو گئی، آپ کلین ہو گئے ہیں، اس کے بعد آپ طہارت حاصل کر سکتے ہیں۔ کم سے کم کوئی ڈیز نہیں ہے، کم سے کم کوئی ڈیوریشن نہیں ہے اس کی۔ یہ بیسیکلی انسان کی اپنے انوائرمنٹ پہ ڈپینڈ کرتا ہے، پھر اس کے بعد اپنی عادت پہ ڈپینڈ کرتا ہے۔ آپ دیکھیے گا کہ بعض جو گرم علاقے ہوتے ہیں ان میں لوگوں کو تھوڑا سا بلیڈنگ زیادہ ہوتی ہے، جو تھوڑے سے ٹھنڈے علاقے ہیں اس میں تھوڑی سی کم ہوتی ہے۔ پھر ہر انسان کی بھی اپنی اپنی نیچر ہوتی ہے، کسی کو صرف ایک ہی دن ہو جاتی ہے، کسی کو 8 8 10 10 دن ہو رہی ہوتی ہے، تو یہ ٹوٹلی جو ہے نا عورت سے ہی پوچھا جائے گا، ٹھیک ہے، اسی پہ ہی ڈپینڈ کرتا ہے کہ کتنی اس کو کتنے دن ہوتا ہے۔ آپ اس کے اوپر کچھ ویلڈ وہی نہیں کر سکتے کہ نہیں تمہیں لازمی 3 دن ویٹ کرنا پڑے گا یا 4 دن ویٹ کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بارے میں ہمیں ایک واقعہ بھی ملتا ہے حضرت علی کے زمانے سے، کہ حضرت علی کے پاس ایک عورت آئی تھی جس کو اس کے شوہر نے طلاق دی تھی، اور وہ طلاق کے 1 مہینے کے بعد ہی آ گئی تھی کہ جو ہے وہ مجھے 3 حیض آ چکے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے نا جو طلاق کی بعد عدت کی جو مدت ہوتی ہے وہ 3 طہور یا 3 حیض کا آنا ہوتا ہے، تو وہ 1 مہینے کے بعد ہی آ گئی کہ جو ہے مجھے 3 دفعہ حیض آ چکا ہے۔ اس کی ایسی کنڈیشن تھی کہ لیٹ سپوز ہم ایک بات کریں، میں ظاہر پتہ نہیں ہے کہ اس کی کیا تھی، لیکن لیٹ سپوز یہ کہ اس کو ایک دن حیض آیا، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد وہ ایک دن کے بعد وہ پاک ہو گئی، اس کو 10 15 دن کے بعد 10 دن کے بعد سمجھے دوبارہ حیض آ گیا، تو وہ دوسرا حیض ہو گیا اس کا، پھر وہ ایک دن کے بعد پاک ہو گئی، ہو سکتا ہے اس کو 10 12 دن کے بعد پھر سے حیض آ گیا ہو، ٹھیک ہے، تو اس کا یہ تیسرا حیض ہو گیا اور پھر وہ پاک ہو گئی، کیونکہ جو طلاق کے بعد عدت کی مدت ہے اس میں ہمیں حیض بیسکلی پتہ چل رہے ہوتے ہیں۔ اگر جن کو پیریڈس ہوتے ہیں، جن کو پیریڈس نہیں ہوتے ان کے لیے تو پھر جو ہے وہ ٹائم دیا ہوا ہے کہ 3 ماہ ان کو انتظار کرنا ہے، لیکن جن کو پیریڈس نہیں ہوتے، بہت چھوٹی بچیاں یا بہت بڑے لوگ، ان کے لیے تو ٹائم بتا دیا، لیکن جن کو پیریڈس ہوتے ہیں ان کے لیے جو عدت کی مدت ہے وہ 3 حیض کا آنا ہے۔ اب وہ 3 حیض چاہے ان کو 6 مہینے میں ہوں پورے، چاہے وہ ان کو 2 مہینے میں پورے ہو جائیں، ٹھیک ہے، ان کی جو مدت ہے وہ یہی ہے۔ تو اس لیے حیض کے لیے کوئی بھی کم سے کم مدت نہیں ہے، کسی کو 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن 5 دن کتنے بھی دن ہو سکتا ہے۔ اسی طرح سے نا حیض کے لیے کوئی زیادہ سے زیادہ مدت بھی فکس نہیں ہے، ٹھیک ہے، جیسے کہ آپ نے دیکھو کہ بہت سارے لوگ 8 دن تک انتظار کرتے ہیں یا 7 دن تک انتظار کرتے ہیں، تو ایسا بھی کچھ نہیں ہے، اگر کسی کو 8 دن 10 دن تک بھی ہو رہے ہیں تو صحیح ہے، کسی کو ایک دن بھی ہو رہے ہیں تو بھی صحیح ہے، یعنی نہ کم سے کم کوئی مدت ہے، نہ ہی زیادہ سے زیادہ کوئی مدت ہو ہے، بلکہ یہ جو بھی اس عورت کے ساتھ معاملہ ہے اسی پہ ہی ہم سب کو اسی عورت کی بات ماننی پڑے گی، جیسے وہ کہہ رہی ہے اسی پہ وہ کرنی پڑے گی، ٹھیک ہے، تو اسی لیے کوئی مقدار نہیں ہے۔ البتہ بہت سے علماء اس بات کو کہتے ہیں کہ عورت کا 1 مہینہ جو ہے، 1 مہینے کا یعنی نصف مہینے سے زیادہ حصہ یا کم از کم نصف اس کا پاکی میں گزرنا چاہیے، تو اس لحاظ سے کچھ لوگ 15 دن کی لمٹ لگا دیتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ 15 دن کے بعد اس کو پھر وہ یا تو بیماری ہوگی استحاضہ کی، ٹھیک ہے، لیکن ایز سچ کوئی کم سے کم اور زیادہ مدت نہیں ہے، یہ ان عورت کے اپنے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے۔
हाँ, एक औरत है जिसको इस्तिहाजा की बीमारी है, तो उसका क्या करें? तो इस्तिहाजा में हम ये होता है कि आपको पता है इस्तिहाजा एक ऐसी बीमारी है जिसमें औरत के जो है मुस्तकिल उसको ब्लीडिंग होती रहती है। ऐसी औरत के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये हुक्म दिया था कि वो अपने हैज़ के दिन शुमार कर ले, और बाकी दिनों को वो पाकी कंसिडर करते हुए उन पे नमाज रोज़ा कायम रखेगी। यानी एक औरत है जो सपोज लेट सपोज उसको 20 साल की 30 साल की है, उसको पता है कि उस मुझे 6 दिन तक हैज आता है। अब अचानक से जब वो 35 या 40 साल की हो रही है तो उसको एक बीमारी लग जाती है जिसमें उसको पूरा महीने और हर वक्त उसको ब्लीडिंग होती रहती है। अब ये जो हर वक्त की ब्लीडिंग है ये उसका हैज नहीं है, बल्कि जो उसकी आदत थी, जो शुरू से एक उसके डेज चले आ रहे थे कि हो सकता है किसी को सपोज 10 तारीख को हैज स्टार्ट होता था और 17 तारीख को वो पाक हो जाती थी। अब उसको इस्तिहाजा की बीमारी स्टार्ट हो गई और उसको हर वक्त ब्लीडिंग हो रही है। अब वो कैसे करे? एक तो ये कि आपको इन दोनों के खून में भी डिफरेंस पता चल जाता है, हैज़ के और इस्तिहाजा के। और अगर बहुत नहीं पता चल पा रहा आपको, तो आप क्या करेंगे, अपने वही डेज लेंगे जो आपकी नॉर्मल आदत थी, यानी 10 तारीख से लेके 17 तारीख तक। अगर तो आपकी फिक्स डेट रहती है, वरना आगे पीछे डेट भी थोड़े बहुत चेंज हो जाती है। अगर तो आपकी वही फिक्स डेट रहती है तो आप उन्हीं डेट्स को कंसिडर करते हुए उनमें आप उसको हैज़ कंसिडर करेंगे। और उसके बाद जो है, जब आपकी टाइम वो गुजर जाएगा, उसके बाद आप गौसल करके पाकी हासिल करेंगे। और पाकी हासिल करने के बाद आप इस्तिहाजा वाली औरत के लिए हर नमाज के लिए बस नया वुजू का नजर होइए। ठीक है, यानी बार बार नहाना नहीं होगा, बल्कि आप हर नमाज के लिए बस नया वुजू भी कर लें तो वो आपके लिए इनफ हो जाएगा। ठीक है, तो इसको भी हमें अपने बच्चों को ज़रूर बताना चाहिए कि अगर उनको हैज़ की ब्लीडिंग बंद हो जाती है तो थोड़ा टाइम वो वेट कर लें। ठीक है, आधा दिन वेट कर लें। या अगर उनको लगता है, बाज़ दफ़ा ऐसी भी कंडीशन होती है कि बाज़ लोगों को 3 दिन के बाद स्टॉप हो जाते हैं, एक दिन के बाद दोबारा होना शुरू हो जाते हैं। ये हर एक की ना अपनी अपनी कंडीशन है, और हर कोई अपनी कंडीशन को ज़्यादा बेहतर जानता है। दूसरा बंदा, हम बहुत कुछ नहीं बता सकते इस बारे में। हो सकता है किसी की आदत ऐसी हो कि 3 दिन के बाद उसको बंद हो जाते हो, एक दिन तक बंद रहते हैं और 5वें दिन फिर उसको ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। तो वो फिर ये नहीं करेगा कि चौथे दिन पाकी हासिल कर ले, कि जब उसको पता है कि उसकी रूटीन है कि उसको 5वें दिन फिर ब्लीडिंग होनी है, तो वो उसका हैज ही शुमार होगा फिर। ठीक है, बस ये है कि ये हर एक की अपनी कंडीशन है, तो वही उसको बेहतर समझ सकता है कि उसको कितने दिन तक के लिए होते हैं। यहाँ तक अगर आप में से किसी का सवाल है तो आप लोग पूछ सकते हैं। नहीं मैम, यहाँ तक तो क्लियर है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि ये बस वही चीज़ें हैं कि बस हमें ये चीज़ें पता हों और हम इंशाल्लाह ताला इन चीज़ों को आगे बताएं, आहिस्ता से करके आप अच्छे तरीके से इन बातों को दूसरों तक पहुंचाएं। क्योंकि ये हमारे माशरे में अभी तक जो है इसकी बहुत ज़्यादा जो है ना, इसकी तरफ से जहालत मौजूद है। जहालत आप इसको इस लिहाज से मैं कह रही हूँ कि अनअवेयरनेस है। ठीक है, लोगों को पता ही नहीं है। और जब नहीं पता होता तो उनको ये सब बातें बहुत ऑड लगती हैं, जब आप उनको ये बातें बताते हैं ना तो उनको बड़ा अजीब सा लग रहा होता है, क्योंकि शुरू से वो एक बात सुनते आ रहे हैं, एक बात करते आ रहे हैं, उन्होंने अपने बड़ों को भी यही करते हुए देखा है। अब अचानक से आप उनको ये बात बताएं तो उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो उनको अच्छे तरीके से दलाइल के साथ ये बात बताएं। और अल्हम्दुलिल्लाह ये जो फिक का हम टॉपिक पढ़ रहे हैं ना, इसमें मैं बहुत सारी जगहों पे आपको बकायदा दलाइल पढ़ के नहीं बताती, लेकिन आई होप कि आप सबके पास ये बुक मौजूद होगी। तो आप इसमें से दलाइल के साथ उनको जब ये बात बताएंगे ना कि ये आज का कोई नया मसला नहीं है, बल्कि पहले ये ज़माने में भी ये हमेशा के मसले हैं, वहाँ पे भी मौजूद थे, और इन मसलों का हल हमें कुरान और सुन्नत से मिल जाता है। तो फिर इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह ताला सबके लिए शरह सदा करे तो वो आपकी बात को समझेंगे। जी, मरियम, आप कुछ कहना चाह रही हैं? जी मैम, मैम एक और चीज पूछनी थी कि पिछले हैज में अ, हमने ना हदीस में पढ़ा था कि हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने जब उससे हैज का तरीका बताया तो उसमें उन्होंने कस्तूरी आई थिंक इस तरह खुशबू इस्तेमाल की। जी जी। तो अब हाँ, इसके बारे में भी हमें बताएं कि ये क्या, जैसे आजकल जो कंडीशन है, जी, आजकल जो है, तो हम क्या उसमें यूज करेंगे ये इसके पूछना। बारे में ना बहुत से उल्मा अब ये कहते हैं कि देखिए, पहले जमाने में आपको पता है सोप वगैरह नहीं हुआ करते थे। ठीक है, वो लोग इस्तिंजा के लिए पत्थर यूज कर लिया करते थे, इतनी चीजें नहीं होती थी।
آج کے زمانے میں اسکالرز اس کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ جو آپ سوپ یوز کر رہے ہوتے ہیں نا، سوپ تو سوپ از آلریڈی اس میں فریگننس موجود ہوتی ہے اس کے اندر، ٹھیک ہے نا؟ تو اس سے جب آپ نہا رہے ہوتے ہیں اس سے آپ اپنا باڈی پارٹ بھی صاف کر رہے ہوتے ہیں، اس سے آپ استنجا کے لیے بھی یوز کر رہے ہوتے ہیں، تو پھر ان شاء اللہ تعالیٰ وہ والا آپ کا مسئلہ یہاں پہ حل ہو جاتا ہے۔ کہ وہ کہتے ہیں نا کہ وہ کپڑے پہ لگا کے کستوری کی خوشبو اس کپڑے کو اندر رکھا کرتے تھے، تو وہ اسی وجہ سے کہ ان کے پاس سے جو پہلے حیض کے جو بلڈ کی جو اسمیل ہوتی تھی وہ نہ آئے۔ تو اب چونکہ الحمدللہ سوپس آپ کے پاس موجود ہیں، باڈی واش آپ کے پاس موجود ہے، اگر آپ اس سے بھی اچھے طریقے سے نہا لیتے ہیں، اپنے باڈی پارٹ کو اچھے طریقے سے واش کر لیتے ہیں، وہاں پہ سوپ لگا لیتے ہیں، تو پھر ان شاء اللہ تعالیٰ وہاں سے اسمیل پھر نہیں آتی۔ جی ڈاکٹر۔ میم اس میں یہ بھی تھا کہ ہم نے جو پڑھا تھا تو انہوں نے بتایا تھا کہ آپ جیسے ناریل کا تیل یا آئل جو ہے وہ آپ وہ بھی یوز کر سکتے ہیں، اسی جو حدیث کو لے کے کہ آپ نے چلے سنت پہ عمل کرنا ہے تو یہ یوز کریں۔ بالکل تو اگر کسی کے پاس نہیں ہے تو آپ کہہ رہی ہیں کہ سوپ وغیرہ بھی یہ چیز بھی اسی کنڈیشن میں ہے۔ بالکل بالکل، آپ بالکل وہ بھی بالکل کریں، بالکل اگر آپ اس کو بالکل ویسے ہی لے کے چلیں سنت کے طریقے سے تو بہت اچھی بات ہے۔ لیکن اگر کوئی نہیں کر سکتا تو پھر یہ ہے کہ یہ بھی اس کا ریپلیسمنٹ ہے، جو آج ہم سوپ یوز کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی اس کی ریپلیسمنٹ ہے، کہ آپ اس کے اس میں وہ بھی یوز کر سکتے ہیں، خوشبو والا جو ہے۔ بیسیکلی مقصد یہ ہے کہ وہاں سے جو اسمیل آ رہی ہے نا اس کو ختم کرنا، بیسیکلی یہ مقصد ہوتا ہے۔ اس وقت ظاہر ان کے پاس کوئی سوپ نہیں تھے تو وہ ایک کستوری کی وہ لگا کے کپڑے پہ لگا کے اس کو اپنے پاس رکھ لیا کرتے تھے تاکہ اسمیل نہ آئے۔ آج آپ کے پاس باڈی واش موجود ہیں، سوپس موجود ہیں، تو آپ اس سے کلین کریں گے تو انشاءاللہ اسمیل نہیں آئے گی۔ اچھا، اسی طرح سے لاسٹ کلاس میں کسی نے وہ بھی پوچھا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وضو کے بعد جو ہے وہ اپنے کپڑوں پہ سامنے شرمگاہ کی طرف ہاتھ کر کے اور کپڑوں پہ چھیٹا دیا کرتے تھے۔ تو الحمدللہ میں نے اس کے ریفرنس سے اس کا آنسر گروپ میں بھیج دیا تھا۔ میرے خیال سے یاسمین نے پوچھا تھا یا بشرا نے کسی نے پوچھا تھا، تو آپ لوگوں کو کلیئر ہو گیا تھا پھر وہ نا کہ وہ بھی ایک سنت عمل ہے۔ جی میم ہم نے بھی وہ پڑھ لیا تھا جو آپ نے reference بھیجا تھا نا، تو الحمد بالکل، للہ ہمیں الحمد للہ۔ تو اور اس کا مقصد بھی آپ کو وہاں پہ میں نے اسی میں ایکسپلینیشن میں دے دیا تھا کہ وہ اسی وجہ سے تھا کہ اسپیشلی ویسے تو دیکھیں وہ مسنون عمل ہے، ٹھیک ہے، ہر ہر کوئی کرے گا تو ظاہر ہے ایک سنت پہ عمل کرنے کا آپ کو ثواب ملے گا، لیکن اسپیشلی وہ لوگ جن کو یہ وسوسے سے رہتے ہیں کہ ان کے باڈی سے کچھ ڈسچارج ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، بعض لوگوں کو ہوتا نہیں ہے، لیکن اگر ہوتا ہے تو اس کے لیے تو الگ حل ہے، اس کا الگ علاج ہے۔ لیکن جن کو ہوتا نہیں ہے لیکن ان کو صرف وسوسے آ رہے ہوتے ہیں، تو یہ وسوسے بیسیکلی شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں، تو ان کے لیے یہ چیز کرنا بہت بہتر ہو جاتا ہے کہ اگر وہ اس طرح سے اپنے اوپر پانی ڈال لیں گے تو ان کو کبھی بھی پھر فیلنگ آئے گی تو ان کو پھر ایک تسلی ہو جائے گی کہ یہ وہی پانی ہے جو میں نے اپنے اوپر ڈالا تھا۔ تو اس وجہ سے جو ہے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام کیا کرتے تھے۔ لیکن اگر کسی کو وسوسوں کا نہیں ہے، وہ نہیں بھی کر رہا، تو یہ کوئی واجب عمل نہیں ہے، یہ ایک مسنون عمل ہے۔ ٹھیک ہے، اگر اور بھی کسی نے کوئی سوال کرنا ہے تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں۔ کسی کو کوئی سوال بعد میں بھی کرنا ہو نا تو آپ لوگ بعد میں بھی الگ سے بھی گروپ میں پوچھ سکتے ہیں، اس طرح سے کوئی چیزیں ہوتی ہیں کیونکہ یہ مسائل ایسے ہیں جو واقعی بہت زیادہ جو ہے نا مطلب ایک بہت ٹچی سے مسئلے ہیں بظاہر، ہمیں لگتا ہے کہ چھوٹی سی بات ہے لیکن طہارت ایک مومن کے لیے بہت ضروری چیز ہے، اور اگر لا علمی کی وجہ سے آپ صحیح طہارت حاصل نہیں کر پاتے تو آپ کو پتہ ہے آپ کی نماز روزہ وغیرہ یہ سب کچھ قبول بھی نہیں ہوتا۔ کتنا عذاب ہے، آپ کو پتہ ہے کہ جیسے کہ وضو میں اگر آپ کی ایڑیاں بھی خشک رہ جاتی ہیں تو خشک ایڑیوں کے لیے آگ ہے۔ اسی طرح سے ہمیں اور بھی باتیں پتہ چلتی ہیں کہ ایک انسان کو سزا دی جا رہی ہوتی ہے، کیوں؟ کیونکہ اس نے نماز کے لیے صحیح وضو کا اہتمام نہیں کیا تھا، یعنی بغیر وضو کے اس نے نماز پڑھ لی تھی، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کی نجات کا بھی سبب بن سکتی ہیں، اور اللہ نہ کرے ہمارے لیے عذاب کا بھی سبب بن سکتی ہیں۔ تو اس لیے ان چیزوں کو ہمیں خود بھی اچھے طریقے سے سمجھنا چاہیے، اور اپنے بچوں کو اسپیشلی بالکل کبھی بچوں کو بتاتے ہوئے نہیں شرمائیں اس بات کو، ٹھیک ہے؟ ان کو اس چیز کو بتائیے کہ ان کو حیض آ جائے گا تو حیض سے انہوں نے کس طریقے سے پاکی حاصل کرنی ہے، یا شادی سے پہلے باقاعدہ، میں تو یہ سمجھتی ہوں شادی سے پہلے باقاعدہ ایک چھوٹی سی ان کی ایک ایک ٹریننگ ہونی چاہیے
ٹھیک ہے، اب ویسے بھی یہ معاملات اتنے امپورٹنٹ، آج آپ دیکھیں آج ہمارے معاشرے میں اتنی جو اللہ معاف کرے یہ سب چیزیں جو پھیل رہی ہیں، کتنی فحاشی جو پھیل رہی ہے، اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ شاید ہمارے اپنے عمل میں کہیں نہ کہیں کمی رہ جاتی ہے، کہ ہم یا تو طہارت صحیح طرح سے حاصل نہیں کر رہے ہوتے، یا کوئی اور چیز ہمارے ساتھ ہو رہی ہوتی ہے جس کی وجہ سے جو ہے وہ اسپیشلی جو جنابت کے وقت کی جو دعا ہے، وہ دعا خود بھی یاد کیجئے اور ہمیشہ اس کو ضرور پڑھیے، اور جس کی بھی شادی ہونے والی ہو اس کے وہ دعا آپ ضرور بتائیے۔ اگر آپ کے اپروچ میں ہے کوئی ایسا بندہ، آپ کے اپنے بچے، آپ کے بھتیجا بھتیجی، بھانجے بھانجی، جہاں تک آپ ان کو بتا سکتے ہیں تو ان کو وہ دعا ضرور بتائیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہمارے آنے والے بچوں کو شیطان سے محفوظ رکھے۔ ہم ان سب چیزوں کو بھول جاتے ہیں، فراموش کر دیتے ہیں، اور پھر ہمارے اولاد نافرمان ہو جاتی ہے، ہماری سوسائٹی میں اتنی فحاشی پھیل جاتی ہے، اور پھر ہم معاشرے کو برا بھلا کہنے لگ جاتے ہیں، حالانکہ اس میں کہیں نہ کہیں ہم اپنا بھی کوئی نہ کوئی چھوٹا موٹا حصہ ڈال رہے ہوتے ہیں۔ تو بس یہی کوشش کرنی چاہیے کہ ایک ٹریننگ سیشن ضرور رکھیں، اسپیشلی شادی سے پہلے ان کو سب اونچ نیچ بتائیں، طہارت کے حوالے سے بھی، اور ان کے ویسے بھی آپ بتائیں ریلیشن شپ کے حوالے سے بھی ان کو سب چیزیں بتائیں، ٹھیک ہے نا، کیونکہ سوسائٹی میں برائیاں اس وجہ سے بھی بہت زیادہ عام ہو رہی ہوتی ہیں کہ انسان کو دوسرے کے حقوق کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہوتا۔ میاں کو نہیں پتا کہ اس نے اپنی بیوی کا کس طریقے سے حق ادا کرنا ہے، بیوی کو نہیں پتا کہ اس نے کس طریقے سے اپنے میاں کا حق ادا کرنا ہے، آگے بچوں کی کس طرح سے تربیت کرنی ہے، کہاں پہ کس چیز کو بات کرنی چاہیے، کہاں پہ نہیں کرنی چاہیے۔ تو لوگوں کو اس چیز کے بارے میں نہیں پتا ہوتا، اور گھر بہت زیادہ آج کل ٹوٹ رہے ہیں۔ تو یہ شروع سے جو نا بچوں کی سب سے ٹریننگ کریں کہ وہ ہمیشہ دوسرے کی بات سننے کی بھی ان کے اندر عادت ہو، ٹھیک ہے، اور دلیل سے اپنی بھی بات سمجھائیں، دوسرے کی بات بھی سنیں، کس موقع پہ ان کو خاموش ہو جانا چاہیے، یہ ہم سب کے لیے ہے۔ بس یہ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے دین پہ عمل کرنے والا بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس دین کو آگے پھیلانے والا بنائے، اور صحیح دین سیکھنے والا بنائے، انشاءاللہ آمین۔ مریم آپ نے ہینڈ ریز کیا تھا، آپ کچھ کہنا چاہ رہی تھی؟ جی میم، مجھے آپ کی بات بہت اچھی لگی کہ ایک ٹریننگ کا سیشن ہمارا ایسا چلنا چاہیے کہ جو ہماری بچیاں ہیں یا بچے ہیں، تو جیسے گھر میں ہم باقی بھی تو ایونٹ رکھتے ہیں نا، تو کیوں ایگزیکٹلی، نہ ایک ایسا، بالکل ہاں، بالکل۔ ایک ایسا ایونٹ بھی رکھا جائے۔ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کہ جب ہمارا گھر بنا تو کیونکہ ہم ویسے بھی سب کو دعوت پہ تو بلانا تھا، تو ہم نے بھی ایک درس رکھا، تو اس میں جو باجی درس دینے آئی ہیں تو انہوں نے سارا یہ طہارت کا ہی بتایا، لیڈیز تھی نا ساری، صحیح تو صحیح اتنا صحیح۔ اچھا اور اتنا اچھا رسپانس تھا کہ ہم نے، جی، کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ اسی طرح جیسے میں نے ابھی شیئر کیا کستوری کا، اور یہ سب پورا کہ یہ خوشبو لگانی چاہیے، اور یہ انہوں نے اتنا ڈیپلی ہمیں سمجھایا کہ خدایا آپ سب لیڈیز ہیں ایک دوسرے سے اور اپنا کوئی نہ کوئی ایسا لنک رکھیں جس میں آپ دین کے مسائل بالکل بالکل یہ لیڈیز سے ہی پوچھیں، جیسے بالکل، میں آپ نہیں ہاں جین سے کسی علماء سے نہیں جانتے۔ بالکل بالکل، اور آپ دیکھیں کہ نبی اور پاک ہمارا کنسیپٹ یہ ہوتا ہے کہ گھر بنے ہیں، بچوں کی شادیاں ہو رہی ہیں، تو دعائیں خیر، جی، اس میں سوری کاٹ رہی ہوں کہ دعائیں خیر ہو یا اچھی باتیں ہوں یا وہ ہمارے گھروں کی برکت کے لیے، تو وہ ہوں، سب درس و تدریس الحمدللہ ایک طرف، لیکن یہ بہت اچھا ہے کہ اس طرح کے موقع پہ زیادہ لیڈیز آتی ہیں، تو بالکل، بجائے اس کے کہ ان کے ہاتھوں میں ہم سپارے پکڑا دیں اور یہ سب جو کہ سنت سے بھی ثابت نہیں ہے، تو ہم جی کیوں نہ ایک ایسا رکھیں درس جس میں یہ سب چیزیں لیڈیز کو بالکل، یہ بہت ضروری ہے، اور اسپیشلی اسی طرح سے آپ دیکھیں شادی سے پہلے بھی ہمارے گھر پہ بہت سے ایونٹس ہو رہے ہوتے ہیں، مائیو ڈھولکی، اب تو اور بھی پتہ نہیں کیا کچھ ہونا اسٹارٹ ہو گیا ہے، تو ایک ایک ایسا ایونٹ چھوٹا سا ضرور رکھیں کہ جس میں آپ شادی کے حوالے سے بھی ان کو سمجھائیں۔ آپ دیکھیں ہمارے یہاں شادی کا جو خطبہ ہے اس کی میننگ کتنے لوگوں کو سمجھ میں آتے ہیں؟ بہت کم، میرے خیال سے مشکل سے 40-50% لوگوں کے جن کو وہ سمجھ میں آتا ہے کہ خطبے میں واقعی کہا کیا جا رہا ہوتا ہے۔ اول تو ہمارے یہاں خطبہ جو ہے وہ ہوتا کیا ہے کہ نکاح زیادہ تر پہلے سے ہو کے مسجدوں میں ہو جاتا ہے، عورتوں کو تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کیا پڑھا گیا کیا نہیں پڑھا گیا، اور اگر کبھی کہیں ہو بھی رہا ہوتا ہے کوئی تو کوئی سن نہیں رہا ہوتا، سب اپنی باتوں میں لگے ہوتے ہیں بےچارے، وہ مولوی صاحب وہاں پہ نکاح پڑھا رہے ہوتے ہیں، آپ کو نہیں پتہ چلتا کون سی آیات وہاں پہ پڑھی جا رہی ہیں، کتنا وہاں پہ تقویٰ کی بات ہو رہی ہے۔ تو یہ سب چیزیں بہت زیادہ ضروری ہے کہ جو نکاح کے خطبے کی جو آیات ہیں وہ بھی ہمیں پتہ ہوں، اب اپنے بچوں کو بھی سمجھائیں شادی سے پہلے،
تو یہ ایک ٹریننگ سیشن بہت زیادہ ضروری ہے، اسپیشلی جب بھی کسی کی شادی ہونے لگے تو ضرور کوشش کریں ان کو طہارت کے حوالے سے ضرور سمجھائیں، جنابت کی دعا ضرور سمجھائیں، جنابت کے حوالے سے ان کو ضرور سمجھائیں۔ اللہ نہ کرے ایسا نہ ہو کہ آپ کی ایک پوری نسل گندگی میں پل رہی ہو، ٹھیک ہے، ایسا بالکل بھی نہیں ہو، اللہ نہ کرے۔ تو ان کو ہم صحیح طریقے سے ان کو نہ بتا سکیں کہ کس طریقے سے طہارت حاصل کرنی ہے، اور پھر وہ اسی گندی حالت میں ہی وہ اپنی زندگی گزاریں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ہم سب کو ضرور انشاءاللہ کوشش کرنی چاہیے کہ کم از کم جہاں تک ہماری اپروچ ہے، اپنے بچے، اپنے خاندان کے لوگ، وہاں تک ہم ضرور اس کو کریں انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ کی کلاس کا ٹائم بھی اب ختم ہو گیا، آپ کے میرے خیال سے نئی ٹیچر بھی آ گئی ہوں گی، ہم کلاس کو یہیں پہ اینڈ کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔